बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है। पिछली वीडियो में मैंने एफआईआर के हवाले से बताया था कि कैसे एफआईआर लिखाई जाती है, रिपोर्ट इंदराज होता है। आप उसके साथ साथ पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उसके कौन कौन से मराइल होते हैं वो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। ज़रा तवज्जो से सुनेंगे तो आप जो भी खुदा न खास्ता है इससे मसले से दो चार है उसके इल्म में इजाफा होगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले पुलिस को अगर आप थाने जाके इतला देते हैं या थाने जाने से पहले आप उनको फ़ोन पे इतला देते हैं कि यहाँ पर खुदा न खास्ता, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, किसी की मर्डर हो गया, उसके हवाले से समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्योंकि वो सारे पहलू इन्वेस्टिगेशन के बहुत क्लोजली ऐसे मुकदमात में देखे जाते हैं। तो पुलिस क्या करती है, जैसे ही उसको इत्तला मिलेगी वो अपने को थाने की जो डायरी होती है, एंट्री डायरी उसको कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, उसके अंदर इंदराज करता है। सबसे पहले वक्त लिखेगा किस वक्त इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद लिखेगा कि मैं फ़ला फ़ला, मेरे साथ ये अफसर, ये सिपाही, उनके बकल नंबर्स सारे उस डायरी में मेंशन करेगा। और इस तरह से अगर कोई पुलिस मोबाइल साथ जा रही है उस गाड़ी का नंबर डालेगा और उस ड्राइवर का नाम डालेगा और इस तरह से जो वक्त जिस वक्त वो थाना छोड़ता है वो वक्त लिखने के बाद वो डायरी उस वाक़े के लिए क्लोज़ कर दी जाएगी और इस तरह से पुलिस अफसर जाए वकूफ़ पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो जाए वकूफ़ पर जाएगा तो उसका काम ये होता है कि जो शहादतें हैं वहाँ पड़ी हुई, एक तो मरने वाला पड़ा हुआ है, दूसरे उसके पास खून पड़ा हुआ है, उसके कपड़े हैं, उसके पास कोई कारतूस पड़ा है और कोई चीज़ ऐसी पड़ी है, उन शहादतों को वो फ़ौरन इकट्ठा करना पड़ता है। उसका एक ख़तरा ये होता है कि आवाम आ जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, फिंगरप्रिंट्स वो लेता है। इसी तरह से वो उस मरने वाले की एक नक्शा बनाएगा और नक्शे में सिर्फ ये नहीं कि वो कैसे पड़ा हुआ था ये उसका सर के, वो नक्शा कानूनी तौर पे चारों डायरेक्शंस देगा। एक डायरेक्शन वेस्ट की है, एक डायरेक्शन ईस्ट की है, एक डायरेक्शन साउथ की है, एक डायरेक्शन नॉर्थ की है और बीच में किस किस तरह से वो डेड बॉडी पड़ी है उस डायग्राम के तहत उस डेड बॉडी का नक्शा बनाएगा। मेरे अजीज़ हमवतनों, अब ये नक्शा बनने के बाद पुलिस वहाँ से शहादत इकट्ठी करती है जो जिन लोगों ने ये वाक़या देखा होता है और उनसे पूछती है कि भाई आपने ये वाक़या देखा है तो आप आए और इसके अंदर हमारे पास शहादत रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर कोई शख्स शहादत रिकॉर्ड कराना चाहता है तो उसके अंदर दफ़ा 161 के आती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, जिसके तहत पुलिस अफसर उनकी शहादतें रिकॉर्ड करता है और वो जाए वकूफ़ पे ही रिकॉर्ड करेगा। साथ के साथ वो डेड बॉडी की कस्टडी लेता है, उससे कस्टडी से वो सारी चीज़ें उसके रिकॉर्ड के अंदर लिखेगा और एक मेमो ऑफ कस्टडी बनाएगा जिसके तहत उसकी लाश को वो अपनी कस्टडी में लेगा। अगर कोई मुलजिम वहाँ पकड़ा जाता है या उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो उसका जो गिरफ़्तारी का जो मेमो है वो भी उसी जगह पे बनाएगा जहाँ पर ये वाक़या हुआ है और उसका अरेस्ट भी वो मेमो बना के अपने दो गवाहों के साथ वो उसको गिरफ़्तारी ले लेता है। इसी तरह से कोई कारतूस पड़ा है तो उसकी भी वो मेमो ऑफ रिकवरी बनाएगा और उन कारतूस को या रिवॉल्वर को या कोई और वेपन जिसकी वजह से वो चीज़ें हुई उनको लेगा। अगर खून वहाँ पड़ा हुआ है तो उन खून को भी वो अपने सैंपल्स जो है वो लेगा और उसका भी मेमो बनाएगा। अलग अलग जो शहादतें उसको वहाँ मिली या उसने देखी उसको वो वहाँ से उठाएगा और उसके बाद एक लेटर इशू करेगा और उस डेड बॉडी को अस्पताल भेजेगा जो कि ऑफिशियली गजेटेड ऐसे केसेस के लिए हैं जिनके अफसरान डॉक्टर्स को मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं। उस लेटर के साथ उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। लेकिन कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जब एसएचओ या कोई ड्यूटी ऑफिसर
جائے وقوع پہنچے گا اور ڈیڈ باڈی ریکور کرے گا تو اس کے ساتھ وہ جو ساری کارروائیاں ہیں، جس طرح اس نے 161 کا بیان لیا، جیسے اس نے میمو بنائے، جیسے اریسٹ بنایا، یہ سارے کا سارا ریکارڈ اس کو ایم ایل او کو دینا ہوگا، جو کہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کی کاپی وہ وہاں پر اس کو سپلائی کرنا ہے۔ عام دنوں میں دیکھا گیا ہے، عام کیسوں میں دیکھا گیا ہے کہ پولیس والے یہ کام نہیں کرتے، لیکن قانون میں مینڈیٹری ہے، قانون میں سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے اور ایم ایل او کو سارے کاغذات دینے ہیں، تاکہ جہاں پر وہ انجریز ہوئی ہیں، جہاں پر اس کو فائر کے نشانات ہیں، تو ڈاکٹر کو ان کا انالیسس کرنے میں آسانی ہو اور اس کے اوپر وہ کام کر سکے۔ یہاں تک تو بات آ گئی پولیس کے حوالے سے۔ اب 161 کی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ ہو گئے اور اس طرح سے ڈیڈ باڈی تھانے پہنچ گئی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے دوبارہ تھانے میں کمپلیننٹ کو اور ان کے گواہوں کو بلاتے ہیں اور اس کو 161 کی دوبارہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پچھلے ریکارڈ کیے ہوئے کاغذ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ عام پریکٹس ہے ہمارے پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو مین وجوہات ہیں وہ میں آپ سامنے بات کرتا ہوں۔ اس کے لیے کمپلیننٹ جو کہ ایف آئی آر کٹواتا ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے کہ جب اس نے ایف آئی آر کاٹی اور کٹوائی تو اس صورت میں، کیونکہ ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹتا ہے تو اگر وہ خود کمپلیننٹ ہے تو اس کمپلینٹ کے ساتھ اس کا بھی 161 کا بیان ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ کمپلیننٹ ہے تو کمپلیننٹ نے جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کا بھی 161 سی آر پی سی کے ساتھ وہ بیان ریکارڈ کرے گا۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ رپورٹ تھانے میں گئی، یعنی آپ کمپلینٹ تھانے میں گئے اور پولیس موقع واردات پہ نہیں پہنچی، تو اس کا طریقہ کار بھی ایسے ہی ہے۔ جیسی ایف آئی آر کٹے گی تو پولیس افسر کوشش کرے گا کہ وہ جائے وقوع پہ جا کے شہادتیں اکٹھی کرے۔ اہم بات ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی ریکوری جو ہوتی ہے وہ فوجداری مقدمات میں بہت اہم ہوتی ہے۔ اس کی بات اسی بنیاد پر یہ مقدمے پھر چلتے ہیں۔ لیکن ہمارے قانون کے اندر ایک چیز اور بھی موجود ہے کہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی ایس ایچ او کے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں، یعنی اس نے اگر ایف آئی آر کاٹ لی یا جائے وقوع پہ چلا گیا تو یہاں پر آ کے وہ ساری جو کارروائی کرتا ہے، اس کے بعد ایک اور پولیس میں ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ۔ یہ انویسٹیگیشن ہوتا تو اسی تھانے کے اندر ہے، لیکن اس کے اختیارات ایس ایچ او کے اختیارات ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ ان کا صرف کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کیسز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ان کو اس معاملات کے لیے ماہر سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ایس ایچ او کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے ریکوری کی ہے، یا جو جس کو بھی اریسٹ کیا ہے، یا جو کچھ بھی بیانات اس نے لیے ہیں، جو کچھ بھی اس نے سارا کام کارروائی کی ہے، وہ آرڈر کرے گا اور اس ایف آئی آر کو اور ان سب چیزوں کو اس انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کرے گا، اور وہ انویسٹیگیشن پہ وہ افسر جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر وہ دوبارہ عمل شروع کرتا ہے، اور وہ بھی پھر دوبارہ کارروائی کرتا ہے اور 161 کا بیان کمپلیننٹ کا ریکارڈ کرتا ہے۔ اگر کمپلیننٹ پرائیویٹ پارٹی ہے تو اس کو پھر بیان دینا پڑے گا، اور اس کا بیان بڑا سمجھداری کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایف آئی آر میں دی ہوئی قوائف اور 161 کے اندر دیے ہوئے قوائف جو آپ کا بیان ہے، اس کو اگر آپ میں فرق پڑ جائے گا تو لامالا کیس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ لیکن عدالتی فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ جب 161 کا بیان ہوتا ہے، پہلے تو ایف آئی آر میں آپ نے جو کچھ دیکھا بتا دیا، لیکن اگر 161 کا بیان ہوتا ہے اور وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو 161 کا جب تک عدالت وزن نہیں دیتی، جب تک اس کو وہ پروف نہ کر دے، یعنی گواہ اس کے اوپر اپنی بات پہ بتا نہ دے، اس وقت تک 161 کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور اسی طرح سے عدالتیں اس کو ڈسکارڈ کرتی ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے آئیو نے 161 کے اندر کچھ ترامیم کر دی ہوں، کچھ الفاظ کا ہیر پھیر کر دیا ہو، لہذا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آئیو کا کام یہ ہوتا ہے
یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے وہ دوبارہ جائے وہ کوپا جاتا ہے. اگر وہاں پر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور پہلے ہٹائی نہیں گئی، یعنی اس وقت ایس ایچ او یا وہاں پر مقدمے کے ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے نہیں پہنچا، یا ویسے ہی اس کو جب اطلاع ملی وہ والی صورتحال نہیں ہے، تو ایف آئی آر کاٹنے کے بعد جب آئی او جائے گا وہاں پر تو وہ ساری دوبارہ کارروائی کرے گا، یا وہی کارروائی جو ایس ایچ او کرتا تھا یا کر چکا ہوتا ہے اس کو دوبارہ ری آرگنائز کرے گا اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کی اور شہادت اکٹھی کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح سے وہ گرفتاری کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر گرفتاری ہو چکی ہے تو ایس ایچ او وہ گرفتاری بھی آئی او کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ اس سے مزید تفتیش کرے اور ان معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ نتیجے پہ جا سکے. اسی طرح سے وہ آئی او جو ہے وہ اگر کوئی ہتھیار ہے یا کوئی کارتوس ہے جو اس واقعے کے اندر استعمال ہوا اس کو بلسٹک رپورٹ کے لیے بھیج دے گا تاکہ وہاں سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ہتھیار کی کیا صورتحال ہے، یہ گولی کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے ساری جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ وہاں سے معلوم کر لیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوئی ہے، کیا چیزیں. ان سب کی تفتیش جو ہوتی ہے وہ اس کو کرنی پڑتی ہے. اب اسی میں تھوڑا سا ہم ایک اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی بہت انویسٹیگیشن تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، تو میں پہلے پارٹ کے اندر ہی تھوڑی سی باتیں بتانا چاہتا تھا تاکہ بنیاد بن جائے. اس کے بعد اس کی مین پہلوؤں پہ اگلی ویڈیوز میں آؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھنا ذرا پرابلم ہوتی ہے. لہٰذا میں نے ابھی ایک ہی 161 پہ بات کی ہے. اس کے بعد آئی وٹنس آ جاتے ہیں جنہوں نے وہ واقعے دیکھے ہوتے ہیں. تو انویسٹیگیشن آفیسر کیا کرتا ہے کہ ان کی وٹنسز کی 164 سی آر پی سی میں دفعہ ہے جس کے تحت وہ مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہے اور ان سے وہاں بیان دلاتا ہے، اور عدالت ان کو فری ہینڈ دیتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کو وہ آپ بتائیں. تو جب وہ دیکھنے والا، اس کو ہم آئی وٹنس کہتے ہیں، وہ بڑی اہم وٹنس ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے اندر، وہ اس واقعے کو بتاتا ہے عدالت کے سامنے، اور اس صورت سے عدالت اس کے ریکارڈ کرتی ہے، اس کی ساری بات جو وہ کہتا ہے ایز اٹ از ریکارڈ کرتی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے جو اس کے بیان کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ علاقہ مجسٹریٹ یعنی وہ تھانہ کا مجسٹریٹ جس کے انڈر میں وہ تھانہ آتا ہے اس کے حوالے سے وہ ساری ڈیٹیل لکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے مجسٹریٹ اور دستخط کرتا ہے. اور اسی طرح سے بیان دینے والے کی بھی اس میں دستخط ہوتے اور انگوٹھے کے بھی نشان لے جاتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرے بیان نہیں. اس لیے اس میں 3 پہلو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. 164 کو تو میں نے سرسری اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ آج کا موضوع کے حوالے سے اٹیچ تھا، لہٰذا یہ بات بتا دوں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر 161 یہ 2 ڈاکومنٹ تو آلریڈی آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تیسرا ڈاکومنٹ جو آتا ہے وہ 164 کا آتا ہے. 164 کے اندر بھی وہ گواہ، وہ کمپلیننٹ جو کہ اس واقعے کے عین شاہد گواہ ہیں، ان کو ذمہ داری ہے کہ وہ چیز بتائیں جو سچائی پہ مبنی ہو اور جو آلریڈی انہوں نے ایف آئی آر میں لکھایا ہے اور 161 میں بیان دیا ہے. اگرچہ 161 کو ثابت کرنا عدالت میں پروزیکیوشن کا کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ طے کر کے چلیں گے کہ آپ نے وہ چیزیں جو دیکھی ہیں وہی بتانی ہیں. اس کا جو اثر آپ کو ملے گا وہ 164 کے بیان میں آ جائے گا. اگر آپ کے اندر کوئی فرق ہوگا گفتگو کے اندر، چھوٹی موٹی غلطیاں تو فل اسٹاپ کامے کی ہو جاتی ہیں، ایک جنرل اسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، واقعے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کوئی دروغ اندازی کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. جب بھی میں نے مقدمے میں لوگوں کو اپنے صحیح مقدموں کو خراب کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کی. لہٰذا یہ ایک پہلی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ کے 3 جگہ بیان ہو گئے. اب آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ پولیس انویسٹیگیشن آفیسر اب آگے جو کارروائی کرتا ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص اس واقعے کا گرفتار ہو گیا تو اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کرائی جاتی ہے مجسٹریٹ کے سامنے. یہ ایک الگ سا چیپٹر ہے جس میں کافی تفصیل ہے، اس کو میں بعد میں نریٹ کروں گا. اور اس کے بعد 173 کی طرح چلان جمع ہوتا ہے اور اس چلان سے حتمی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور وہ آئی او اپنی سارے چیزوں کو دیکھ کے، ساری چیزیں کی جانچ پڑتال کر کے، ساری انویسٹیگیشن کر کے عدالت کو
173 کا چلان جمع کراتا ہے، جس کو ہم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد کارروائی کا آغاز شروع ہوتا ہے، اور مزید وہ جو آخری ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم چلان بولتے ہیں، وہ آئی او کو قانونی طور پہ 14 دن کے اندر عدالت میں جمع کرانا چاہیے، اور اگر اس کو وقت نہیں ہے تو پھر اس کو عدالت سے ٹائم مانگنا چاہیے۔ اس میں عدالتیں 2-3 دن کا گریس پیریڈ دے دیتی ہیں۔ بہرحال آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پارٹ 1 کی حیثیت سمجھیے، اب پارٹ 2 جو ہے اس کے بعد میں پیش کروں گا۔ تھینک یو۔